डिप्टी नजीर अहमद की कहानी एक गरीब तालिब इल्म की मेहनत और उस मेहनत के नतीजे में एक कामयाब जिंदगी के हुसूल की कहानी है। उन्होंने दिल्ली कॉलेज में तालीम पाई, जो अंग्रेजों के इक़्तिदार कायम होने के बाद दिल्ली में नई तालीम के पहले मरकज की हैसियत रखता है। मगर नजीर अहमद उन लोगों में से थे जो हर तब्दीली को अपनी शर्तों पर कबूल करते हैं। उन्होंने नई तहजीब और तालीम का इस्तकबाल तो किया, मगर अपनी रवायत से मुंह नहीं मोड़ा। उनकी शख्सियत जदीद और कदीम का एक खूबसूरत संगम थी, जिंदगी की दो मुख्तलिफ कदरों और रवायतों की यकजाई से मरतब होने वाली एक नई रवायत। शायद इसीलिए यह कहना गलत न होगा कि अंग्रेजी तहजीब और तालीम के पस मंजर से ही हमारी अपनी कौमी आज़ादी और एक नए हिंदुस्तान की तहजीब का जन्म भी हुआ। नजीर अहमद उर्दू के पहले नॉवेल निगार थे, पहले समाज सुधारकों में से थे, जदीद उलूम के पहले अलंबरदारों में थे। उन्हीं रवायत और तारीख को एक नया मफ़हूम देने के लिए वो विदेशी उलूम की हुसूलियाबी जरूरी समझते थे। उन्होंने कहा था, मैंने अगर दिल्ली कॉलेज में तालीम न पाई होती तो एक जाहिल मौलवी बनकर रह जाता। 19वीं सदी की वो तमाम शख्सियतें सर सैयद समेत, यानी वो लोग जो उनके गिरद जमा हुए थे, नज़ीर अहमद, शिबली, हाली, मौलवी ज़काउल्लाह, मौलवी चिराग अली, मोहसिनुल मुल्क, वक़ारुल मुल्क, उन सब ने अपनी कौम में और अपने मुल्क में, कहना चाहिए माशरे में, एक नई ज़िंदगी की दाग़ डाली और उन्होंने ये कोशिश की कि हम उस ज़िंदगी को समझने की एक नई सतह पर कोशिश करें। माजी और हाल में एक समझौते की सूरत ये पैदा हो, जबकि वहाँ आवेदिश का सिलसिला जारी था, एक टकराव हो रहा था, तसादुम हो रहा था। तो ये इस लिहाज से बहुत अहम सदी है और यही वजह है शायद कि उस ज़माने की तहरीरों के तराजिम आजकल बहुत अंग्रेज़ी में और यानी हो रहे हैं, हिंदी में हो रहे हैं। तो और उन तमाम लोगों में जो ससेद के गिरद जमा थे, एक शख्स जो कहना चाहिए कि अपने इल्म और अपनी रंगारंगी और अपनी खिदमात की वसअत और अपनी कहना चाहिए कि गैर मामूली जसारत की बिना पर नुमाया हैसियत रखता है, वो डिप्टी नज़ीर अहमद है। नज़ीर अहमद को सोचिए कि उन्होंने इंडियन पेनल कोड का जो तर्जुमा किया था ताज़ीरात हिंद का, आज तक वही राइज है हमारे मुल्क में। उसी किताब की रोशनी में अंग्रेज़ों ने उनको उस ज़माने में D.Litt की डिग्री दी थी। वो हमारे पहले नावल निगार कहे जाते हैं, मिरातुल उरूस। ज़ाहिर है कि उनकी किताब, गर्चे उससे पहले भी अब लोगों ने कहा कि नहीं पहला नावल ये नहीं, फ़ना है फ़ना, वो एक इल्मी बहस है, तहक़ीक़ी मुदरसाना बहस। इसी तरीक़े से नज़ीर अहमद ने जो खुतबात दिए हैं वो गैर मामूली। मुझे खुशी ये है कि नज़ीर अहमद का जायज़ा लेने के लिए इस वक्त जो दो अशख़ास हमारे साथ हैं और जिनसे हमें मदद मिलेगी, एक तो प्रोफेसर अतीक़ुल्लाह साहब, हमारे बहुत मानूस और जाने पहचाने दानिश्वर, नक्काद, शायर, उर्दू के बहुत मारूफ उस्ताद। दूसरे प्रोफेसर शमसुल हक उस्मानी, जो मुहक्किक हैं, नाक़िद हैं, उस्ताद रहे हैं, अफसाना निगार रहे हैं। और इस वक्त तो मतलब ये कि जो हिंदो पाक में बड़ा चर्चा है इनके जिस काम का, वो मंटो के कुल्लियात जो ये जिस तरीक़े से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए जिनकी तदवीन कर रहे हैं। हम अपनी गुफ्तगू आपसे शुरू करते हैं और इसलिए कि आपने अपने मज़ामीन में और अपनी तहरीरों में ख़यालात से बहुत बहस की है। मुझे एक बात याद आती है अपने किसी उस्ताद की कि साहब, बड़ा जहन जो होता है या आला जहन होता है वो ख़यालात से दिलचस्पी रखता है, छोटा जहन अशख़ास से दिलचस्पी, वो लोगों की बातें करना चाहता है, बड़ा जहन ख़यालात की करना चाहता है। तो इस लिहाज से मुझे बहरहाल आप हमेशा मेरे दिल में आपकी बहुत कदर रही है और मैं आपकी जब कोई तहरीर पढ़ता हूँ तो मुझे ख़याल आता है कि बहरहाल तसव्वुरात की जो रवायत हम तक पहुँची थी उनका जायज़ा लेने की आपने बहुत अच्छी कोशिशें की हैं। तो अतीक़ुल्लाह साहब, नज़ीर अहमद, उनका दौर, उनके मासरीन, इन सब के बारे में कुछ बातें आप। डॉक्टर साहब, ये तो वाकई एक अजीब दौर है कि जिसमें यकायक ऐसा लगता है कि तकरीबन हर सतह पर, यानी एक तो इस्लाही तहरीक हम जिसको कहते हैं, हम अलीगढ़ तहरीक का नाम देते हैं, सर सैयद तहरीक का नाम देते हैं, मजमूई तौर पर हम कहते हैं कि रिफॉर्मेशन मूवमेंट थी। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से कि अलहदा एक शोबे हर एक के साथ जुड़ गए थे, मसद नज़ीर अहमद के साथ
ایک تو اصلاحی نقطہ نظر تو ان کا حاوی ہے ہی. تو ایک ناول نگار کی حیثیت سے اور دیکھا جائے تو جب کوئی بھی تخلیق کار کسی نئی صنف کو انٹروڈیوس کراتا ہے تو وہ ایک طرح سے تجربہ ہی ہوتا ہے, اور جس طرح سے تجربے میں بہت سی کمیاں بھی رہ جاتی ہیں, اور آنے والی جو نسل ہے اس تجربے کی ناکامیوں اور کامیابیوں دونوں سے فائدہ اٹھاتی ہے. تو اس طرح سے نذیر احمد کے یہاں ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کے یہاں کون سی کمیاں, بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک صنف کی حیثیت سے انہوں نے جس طرح ناول کو ایک خاص ٹیکنک دی, ناول کو ایک نیا پلاٹ دیا, ناول میں جس طرح سے کردار پیش کیے, اور ان سب کے علاوہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو تصور دیا تھا, یعنی یہ بیسک ہے کیا کانسیپٹ دیا ہے مجموعی طور پر, اس کی بڑی اہمیت ہے. کیونکہ یہ کانسیپٹس, یہ پورا عہد شبلی اپنے کانسیپٹس دے رہے تھے, سر سید کے اپنے کانسیپٹ تھے, حالی کے اپنے کانسیپٹس تھے. مجموعی طور پر اصلاحی نقطہ نظر ضرور ہے, لیکن باوجود اس کے ان کی اپنی اپنی انفرادیتیں تھیں, اور انفرادیتیں ان کے تصورات سے جڑی ہوئی چیزیں. مثلا حالی ہیں پوری طرح سے ہم کہتے ہیں کہ سر سید کے ساتھ تھے, لیکن سر سید کے علاوہ بھی انہوں نے اپنے طور پر بھی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. مثلا ان کی جو شاعری کے علاوہ انہوں نے جس طرح سوانح لکھی تھی. نذیر احمد کو اگر ہم ان معنوں میں کہ ایک ناول نگار کی حیثیت سے اور ایک تصور ساز کی حیثیت سے, تو ہم یہ پاتے ہیں کہ یہ دوسروں سے مختلف ان معنوں میں ہیں کہ ایک ہمارے یہاں جو خواتین ہیں اور خواتین کے جو مسائل تھے اور ان کی جو ذہنی پسماندگی تھی, تو ذہنی پسماندگی کی وجہ نذیر احمد نے ایک جگہ اپنے خطبے میں لکھا بھی ہے کہ اگر ہمارے یہاں کی خاتون تعلیم یافتہ ہو جائے گی تو کئی نسلیں تعلیم یافتہ ہو جائیں گی. تو اس اعتبار سے انہیں علم نہیں تھا کہ میں کوئی ناول وغیرہ لکھ رہا ہوں شروع میں, وہ تو اپنی بیٹیوں کے کتاب لکھے, انہیں ایک تعلیمی نقطہ نظر تھا. تو اس تعلیمی نقطہ نظر کو لے کر انہیں بھی علم نہیں تھا کہ میں کوئی ناول دے رہا ہوں, یہ اردو ادب کی تاریخ میں ایک نئی صنف کو اس طرح سے میں انٹروڈیوس کر رہا ہوں. دیکھیے یہ جو تھے عتیق اللہ صاحب, آپ نے اشارہ کیا تھا اس کی طرف جو ابھی بات آگے بڑھے گی. نذیر احمد ماسٹر رام چندر کے شاگرد تھے, اور انہوں نے دلی کالج میں پڑھا تھا. نذیر احمد, محسن آزاد, مولوی ذکاء اللہ. اب ذکاء اللہ یہ سب کے سب دیکھیے بڑے عبقری لوگ تھے. ایک تو کتنی رنگا رنگی تھی ان کی شخصیتیں, مذہبیات, تاریخ, ادبیات, علوم, اور پھر یہ کہ اور شاعری اور یہ وہ جو سب کچھ, اور مولوی ذکاء اللہ جغرافیہ اور میتھمیٹکس اور کہاں کیا کیا چیزیں تھیں. اس پر ایک جملہ مجھے یاد ہے ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا تھا ایک موقع پر کہ اگر میں نے دلی کالج میں نہ پڑھا ہوتا تو میں ایک جاہل مولوی بن کے رہ جاتا. تو یہ جو اس زمانے کا عثمانی صاحب جو مسئلہ یہ تھا کہ نئی روشنی کو ہم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ ہمیں خراب کرنے کے لیے آئی ہے, اس کے برعکس اس زمانے کے ہمارے جتنے اچھا یہ بڑے کٹر قسم کے مسلمان بھی تھے, بڑے سچے مسلمان تھے, اچھے مسلمان تھے, اور بہت مشرقیت کا بہت احساس رکھتے. اس کے باوجود ان لوگوں نے مغرب کو تحسین کی نظر سے دیکھا. اب ہمارے ہاں دیکھیے ایک جو اصلاحات کا سلسلہ چل رہا تھا, اس میں مثال کے طور پر ہمارے ہاں یہ سوامی وویکانند سے یہ جملہ منسوب ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ فٹ بال کھیلنا بھی ضروری ہے. یعنی گویا کہ کھیل جو ہے یا جسم کو بنانا وہ اس کی بھی ایک اپنی جگہ پر اہمیت ہے. اسی طریقے سے ماسٹر رام چندر کے سے بھی کہنا چاہیے کچھ پہلے راجا رام موہن رائے نے ایک موقع پر جب کلکتے کے سنسکرت مدرسے اور عربی مدرسے کو گرانٹ دی گئی تو انہوں نے لکھا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ روپیہ ذہین و قابل یوروپین اساتذہ پر صرف کیا جائے گا, لیکن آپ ہمیں وہ زبانیں سیکھنے پر یہ دے رہے ہیں جن کو سیکھنے سے ہمیں بہت کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. تو ایک مختلف ذہنی رخ پر ان لوگوں نے سیکھا, جبکہ یہ لوگ بہت اچھے ہندوستانی بھی تھے, اچھے ہندو تھے, اچھے ہندوستانی تھے, اچھے مسلمان تھے. اس کے باوجود مغرب میں جو نئی دنیا کو تعمیر کرنے کی صلاحیتیں تھیں اس کے منکر نہیں تھے. تو مولوی نذیر احمد نے اس سلسلے میں جو کچھ کام کیا ہے اپنے ناولوں کے ذریعے, اپنے مضامین کے ذریعے, خطبات کے ذریعے, تراجم کے ذریعے, آپ بتائیں کہ بحیثیت ایک 20ویں صدی کے ایک فرد کے آپ کیا سوچتے ہیں ان کے بارے میں؟ نذیر احمد کے روشن ذہن ہونے کی ایک مثال تو یہی ہے جناب کہ وہ اپنے زمانے میں رائج نصاب سے مطمئن نہیں. اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے وہ کتاب کا متلاشی ہے کہ کوئی ایسی کتاب جو میں اپنے بچوں کو پڑھا سکوں. نہیں, یہاں پر صیغہ واحد متکلم یا میں پر اصرار سے مطلب یہ ہے کہ وہ
ایک الگ دنیا میں کہیں جی رہا ہے. وہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں جیسا تیسا یہاں تک آ گیا ہوں, میری اولاد اس کے بعد اگر جائے تو میری پسندیدہ جگہ وہ نہیں ہوگی, میرے پسندیدہ ذہنی پرورش, ذہنی بلندی وہ نہیں ہوگی. وہ اپنے قلم سے تیار کرتا ہے وہ کتابیں جو اپنی بیٹیوں کو پڑھا سکے. یہاں قطع کلام ہوتا ہے ایک اطلاع, یعنی ظاہر ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا, لیکن مجھے یاد آ گئی بات کہ نذیر احمد کے ایک اور ہمسر مولوی محمد حسین آزاد نے اس زمانے میں درسی کتابیں نئی ریڈرز, اور آپ کو معلوم ہے ان کتابوں کی اشاعت کا اہتمام کیا کیا گیا تھا. وہ جو ریڈرز انہوں نے تیار کی تھیں ان کے السٹریشنز یا تصویریں روڈیارڈ کپلنگ کے والد جان کپلنگ نے بنائے تھے. ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کی کتابیں کوئی بھی لکھ سکتا ہے, کسی بھی طریقے سے پروڈیوس کر دی جائیں. وہ تصور, یعنی یہ تصور ہے کہ صاحب یہ موجودہ نصاب, موجودہ ٹیکسٹ بکس جو ہیں وہ ہمارے بچوں کے کام کے نہیں ہیں. ہم تو یہاں تک آ چکے ہیں یہ پڑھ کر, ہمارے بچوں کو ہم سے آگے جانا ہے تو ان کے لیے ایک کوئی نیا راستہ. عتیق اللہ صاحب, انتظار صاحب نے ایک بات کہی تھی جو مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ شاید اس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا آسانی کے ساتھ. انہوں نے کہا تھا کہ ناول ایک بدیسی پودا تھا جو دیسی گملوں میں لا کے لگا دیا گیا. یعنی یہ کہ وہ قوم جس نے کتھا سریت ساگر, ورہت کتھا منجری, جاتک کہانیاں, پنچ تنتر, اور جو ظاہر مسلمان جب یہاں آئے تو وہ اپنے ساتھ الف لیلہ کی روایت لے کر کے آئے تھے, اور یہ ساری چیزیں تھیں. تو وہاں پر وہ مغرب کو اپنا ماڈل بنا لینا, اس کے کیا معنی تھے؟ کوئی ضرورت نہیں تھی. عینی آپا نے, قرۃ العین حیدر نے ایک ناول چھاپا تھا, آپ کو یاد ہوگا, دا ہسٹوری آف اے ناچ گرل, ہے نا, نشتر کا ترجمہ, جس کو وہ پہلا ہندوستانی ناول کہتی ہیں. یعنی وہ لکھا گیا تھا 1799 عیسوی میں. 1799 عیسوی میں. امراؤ جان ادا چھپا ہے 1899 عیسوی میں. اور یہ ہسٹوری آف اے ناچ گرل جو ہے, یہ کہانی جو ہے یہ 1799 میں یہ اردو میں ترجمہ کی گئی تھی فارسی سے. وہ کہتی ہیں پہلا ہندوستانی ناول ہے. ہمارے یہاں اس طرح کی تحقیق بھی ہوئی کہ ریاض دلربا منشی گمانی لال کی کتاب جو ہے وہ گویا کہ پہلی وہ ہے, پہلا ناول ہے. لیکن ظاہر اس کا بہت اچھا ایڈیشن پاکستان سے چھپا ہے, سلیم الرحمان کے نے ایڈٹ کیا ہے اسے. کیا یہ الزام واقعی صحیح ہے؟ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناول کے صنف میں جو گنجائش ہے اس میں کوئی اس کی حیت متعین نہیں, مقرر نہیں ہے کیسی ہو, اس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ کانٹینٹ اس کا جو کچھ ہے وہ کیا ہے, وہی چیز اس کو ایک الگ معنی دیتی ہے. آپ چونکہ مغرب و مشرق کی ادبی روایت پر یکساں طور پر نظر رکھتے ہیں, اس مسئلے پر ذرا آپ روشنی ڈالیں. ڈاکٹر صاحب, جتنی بھی اصناف ہمارے یہاں 19ویں صدی کے اواخر میں انٹروڈیوس ہوئی تھیں, جو باہر سے آئی تھیں, یہ کہا جاتا ہے کہ باہر سے آئی ہیں, تو وہ اپنے کنٹینٹ ہی کے اعتبار سے ان کی اہمیت ہے. افسانے کا کوئی خاص حیت نہیں ہے, نظم کی کوئی خاص حیت اور کوئی ساخت نہیں ہے. اسی طرح سوانح ہو, اس کی کوئی ساخت نہیں ہے. ناول, اس کی کوئی خاص ساخت نہیں ہے, بلکہ ہر ناول ایک نیا تجربہ, ہر افسانہ ایک نیا تجربہ, اور ہر نظم ایک نیا تجربہ. ان معنوں میں ہوتی ہے کہ ٹیکنیک کے اعتبار سے ان میں اختلاف پایا جاتا ہے. اب اس اعتبار سے اگر ہم یہی کہیں تو بھی وہاں جو اس میں جب 16ویں صدی میں اور 17ویں صدی میں ڈیکیمرون کا ناول نہیں بلکہ وہ بوکیشو کی وہ ایک طرح سے رومانس ہے. تو جو رومانسز لکھے گئے تھے وہ ان رومانسز کو, اور ہمارے یہاں کے جو رومانسز ہیں جن کو میں رومان پارا کہتا ہوں, تو یہ جو رومان پارے ہیں, یا الف لیلہ کی داستان ہے, یا ہمارے یہاں کتھا سریت ساگر ہے, تو ان کے یہاں جو پھیلاؤ ہے وہ اس قدر وسیع تر ہے کہ اسے ایک باندھنا اور حد بندی قائم کرنا بڑا مشکل کام ہے. لیکن ہر عہد کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ صنعتی انقلاب آ گیا اور جب نثر ایک طرح سے قائم ہو گئی, تو اس کے بعد کہیں ناول وجود میں آیا. یعنی ہمارے عہد جدید کا رضویہ جسے کہا گیا, تو عہد جدید کا ایپک جو کا نیا ایپک کہا گیا, تو ایپک انہی معنوں میں کہا گیا کہ یہ اس میں وہ جو فوق الفطری عناصر تھے اور تخیل کی جو ایک بلند پروازی تھی, اور کسی بھی طرح اس میں کسی ایک طرح سے ایک ساخت میں اسے باندھا نہیں گیا تھا, جس میں ایک جمالیاتی تنظیم جسے کہہ سکتے ہیں. تو جمالیاتی تنظیم کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو ناول میں چونکہ ایک پلاٹ ہوتا ہے, ناول میں چونکہ ایک خاص تصور زندگی
اگر ہم زمان و مکان کی بات کریں تو ظاہر ہے کہ یہ تمام داستانیں ہیں، ان میں زمان و مکان کا تعین کرنا بہت مشکل ہے. ہم نہیں، تہذیب لیکن کیا نذیر احمد کی جو کوششیں ہیں ناول کے نام پر، تو اس اعتبار سے وہ جو ہیں وہ کیا اپنی روایت سے مکمل انحراف ہیں؟ ایسا ہمارے یہاں ایز سچ ناول کا کوئی تصور تھا نہیں، اور کہانی در کہانی کا ایک تصور تھا، وہ ڈھیلا ڈھالا پلاٹ کا تصور تھا، لیکن ناول نے اسے ایک حد بندی میں قائم کر کے ہمارے عہد کے اندر کے جو مسائل ہیں، جو تصادمات ہیں، اور جو ایک طرح سے داخلی اور بیرونی زندگی کے درمیان جو ناآہنگی ہے، اسے کس طرح سے پیش کیا جائے. تو ناول نے یہ تصور دیا کہ ہم اپنے عہد کو جس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح سے ہم انسان فہمی سے انسان کو سمجھ رہے ہیں، انسان کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ کریکٹرائزیشن ظاہر ہے کہ پہلے جو اسکیچز لکھے جاتے تھے اس میں تو تھے. ایک سوال اور دیکھیے پیدا ہوتا ہے اسی موقع پر کہ جیسا آپ نے کہا کہ ناول کے لیے کردار بہت اہم چیز ہوتے ہیں. نذیر احمد کے کچھ کردار ہمیں ہمیشہ یاد آتے ہیں. مرزا ظاہردار بیگ کا کردار، جس کے گھر میں کچھ نہیں ہے لیکن اس کی ہزار بند سے ایک کنجیوں کا ایک بہت بڑا سا گچھا لٹکتا رہتا ہے کہ معلوم ہر طرف تالے بند ہیں اور پتہ نہیں کون سے خزانے اس کے یہاں چھپے ہوئے ہیں. اور ہر وقت مطلب اس کی کہنا چاہیے کہ وہ جب اچانک کوئی مہمان پہنچتا ہے تو کچھ کھلانے کے لیے بھنے ہوئے چنے لے آتا ہے اور اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلعہ میں ملا دیتا ہے. اور بھی کردار ان کے نذیر احمد کے یہاں بڑے دلچسپ کردار سامنے آتے ہیں. خود ان کے میراث العروض میں جو اصغری اور اکبری کا کردار ہے، اس کے بارے میں فتح محمد ملک نے، عثمانی صاحب آپ کو یاد ہوگا ایک مضمون کا عنوان تھا ایک تمیزدار بہو کی بدتمیزی. تمیزدار بہو جو اپنے شوہر کو یہ بتاتی ہے کہ تم جاؤ اور ذرا حکام رسی حاصل کرو، لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرو اور یہ سب کرو. کچھ آپ بتائیں کہ یہ نذیر احمد کے کرداروں پر تو آپ کی نظر ہوگی ہے کہ یہ یعنی گویا کہ وہ دنیا داری سکھا رہے ہیں. اس کے خلاف وہ لوگ مغرب کے خلاف، بلکہ مغرب اس لیے نہیں تھے کہ کوئی صنف مغرب سے آئی ہے اس کی مخالفت کرنی، بلکہ لوگوں کا اعتراض جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ مغربی اقدار کا پرچار کر رہے ہیں گویا کہ وہاں پر. نہیں، مغربی اقدار کے پرچار کی جگہ اگر ہم یوں سوچنے لگیں کہ اس زمانے کے مردوں کو بھی فعال زندگی بسر کرنے کا ایک سبق، ایک باعمل زندگی بسر کرنے کی کا ایک اشارہ دے رہا ہے وہ. اور تمیزدار بہو کے توسط سے نہیں کہ وہ عورت اتنی ذہنی طور پر اتنی بیدار ہے کہ وہ جانتی ہے کہ اس کی بے عملی یا اس کے گھر بیٹھے رہنے سے یہ معاملہ بگڑ جائے گا یا اس کے لیے یہ دروازے نہیں کھلیں گے. ایک مولانا ڈپٹی کلکٹر ہونے کے بعد جب دنیا کو دیکھتا ہے، اور اس سے پہلے محکمہ تعلیمات میں کام کر چکا ہے، وہ خود تعلیم سے وابستہ ہے، بچوں کے لیے کتابیں لکھ رہا ہے، وہ شخص جب ناول لکھ رہا ہے تو توبۃ النصوص سے پھر ابن الوقت تک، ایامہ اور محسنات تک آتا ہے. محسنات میں مطلب ایک وقت میں 2 شادیاں کرنے، کسی مرد کے 2 شادیاں کرنا. اس ناول میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ کس طرح گھریلو اور سماجی زندگی کی بہتری کے پہلو اس ناول کے ذریعے ہم تک منتقل کرتا ہے. وہ یہی کہ عوام کی بات کو عوام کی زبان میں اس طرح ان تک پہنچا دینا کہ قصے کی دلچسپی کے ذریعے ان کے باطن میں تبدیلی پیدا ہو جائے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ بھئی وہ علی گریز ہیں، رمزیے ہیں، تمثیلیں ہیں گویا کی، اور ظاہر ہے کہ یہی ان کا عیب کہہ لیجئے یا یہ کہ جو بھی کہیے کہ آپ بتائیں. دراصل کوئی بھی نئی صنف، جیسا کہ آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ناول ایک حیت کے لحاظ سے وہ ایک نئی صنف تھی، جس سے ہمارے جو ناول نگار سے، ابتدائی ناول نگار سے، وہ تھوڑی بہت اس کا علم رکھتے تھے. لیکن ہمارے یہاں کی جو روایت تھی، اس روایت میں ایلیگریکل ایلیمنٹ اکثر، جیسے سبرس وغیرہ سے لے کر اور خود نذیر احمد تک، خط تقدیر وغیرہ جو ہیں یہ ایلیگریکل ٹائپ کے ناولس تھے. تو یہ ایلیگریکل ایلیمنٹ جو ہے یہ ایک تخلیق کے ساتھ جڑا ہوا ایلیمنٹ تھا، اور اسے اس سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. اور اسی معنوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایلیگری کا وجہ یہ تھی کہ ایلیگری یوں پیدا ہوئی کہ انسان کی ایک تقدیر ہے، اور وہ تقدیر جو ہے وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، وہ متعین ہے. اس لیے ایلیگریکل کیریکٹر متعین کیریکٹرز ہیں،
ان میں تبدیلیاں واقع نہیں ہو سکتی. اب ظاہر ہے کہ ناول کا آرٹ تو وہ آرٹ ہے کہ جس میں آپ زندگی جس طرح سے بدلتی ہے تبدیل ہوتی ہے اسی طرح سے ناول میں پیش ہونا چاہیے. ایک خاص صورت میں نذیر احمد اور پھر سرشار نے اور پھر رسوا نے اس طرح سے پیش کیا ہے. اس سے ناول کی ہماری تاریخ کو ایک بہت بڑی منزل کا تعین کر دیا انہوں نے. اصل میں لکھنے والوں کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جسے صرف ادبی معیاروں پر جانچنا شاید کافی نہیں ہوتا. تو وہ زمانہ سارے لکھنے والوں کے لیے، نذیر احمد ان کے تمام رفقا کے لیے وہ زمانہ ایک عجیب و غریب آویزش کا، کنٹرڈکشنز کا، تضادات کا زمانہ تھا. کھینچتان جاری تھی نئے اور پرانے میں، مغرب اور مشرق میں. ایسی صورت میں ان لوگوں نے ایک نئے تصور حیات کی تلاش بھی وہ کر رہے تھے، بلکہ ایک نئے معاشرے کی تعمیر کرنا چاہتے تھے. تو نذیر احمد نے بہرحال اس میں ایک غیر معمولی رول ادا کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نذیر احمد کی تحریروں سے دلچسپی ادھر بہت بڑی ہے. ان کے ناولوں کی، ان کی کتابوں کی سوسیولوجیکل اسٹڈی، ہسٹوریکل اسٹڈی، تاریخی مطالعہ، یہ ساری چیزیں، کلچرل اسٹڈی، ثقافتی مطالعہ، یہ سب. مجھے تو خیال آتا ہے کہ بھئی دلی میں کھاری باولی کی گنجان شور مچاتی ہوئی بستی جو اس کے علاقے کی ایک گلی میں 2 حویلیاں، مجھے کئی بار وہاں جانے کا اتفاق ہے نذیر احمد صاحب کے گھر پر، اور میں نے وہ دیکھا دونوں حویلیاں. رئیس آدمی تھے، اور کیا ان حویلیوں کی قیمت رہی ہوگی. ان کی اولاد نے تو اب کوشش یہ کی کہ وہ فلیٹس میں چلے جائیں، تو چنانچہ وہاں ختم ہو گیا. لیکن چلیے، انہوں نے دنیاوی اعتبار سے جو کچھ بنایا اس کو کتنا قبول کیا کتنا نہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں نذیر احمد نے جو فکر کی روایت، اقدار کا جو نظام ہمارے لیے چھوڑا ہے اپنی یادگار، اس کی اہمیت ہر زمانے میں رہے گی. اس کی اہمیت آج بھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ آج بھی ہم نذیر احمد کو ان کے تصورات کی بنا پر گفتگو کو موضوع بناتے ہیں. اور ان کی خدمات کا یہ تو ایک دائرہ ہے ناول. اسی کے ساتھ ساتھ تعلیم نسواں کے سلسلے میں، عورتوں کی ایجوکیشن کے سلسلے میں جو انہوں نے قدم اٹھایا تھا، اور ظاہر اپنی بیٹیوں کے لیے جو کتاب ظاہر کہ لکھ رہے تھے، یہ کہ جو ہمارے ہاں خراب رسمیں رائج تھیں جن کو ہم اپنی روایت سے دلچسپی کی بنا پر باقی رکھنا چاہتے ہیں، اس ملک میں رہنے والے تمام اقوام کے تمام اس کے لوگ، ان سب کی طرف نذیر احمد کا رویہ جو تھا، یہ لوگ زیادہ جری لوگ تھے. مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ شاید اس زمانے میں رواداری بھی آج سے زیادہ تھی، اور اس لیے کہ ایسا نقطہ نظر جس سے لوگ پریشان ہوں، ڈسٹربڈ ہوں، اس کو جرأت کے ساتھ پیش کر. کیا ڈپٹی نذیر احمد کا بھی کتنا مذاق اڑا ہے، کتنی مخالفتیں ہوئیں، لیکن سوچے کہ یہ لوگ ڈٹے رہے. ہم ڈر جاتے ہیں اس لیے کہ ایک موب کی ایک ذہنیت ہوتی ہے، اس سے خوف ایک پیدا ہوتا ہے. تو نذیر احمد کا جو کام ہے وہ واقعی غیر معمولی ہے، اور اسی لیے اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. آج جتنی باتیں ہو گئیں اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں تھی. اس کے لیے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ICC Women's World Cup